बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर इस वक्त पाक अमरीका मुआहिदा, जी हाँ, पाक अमरीका तेल मुआहिदा, उस हवाले से अहम तरीन इंकशाफात बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं और ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी इस पर बात हो रही है। और इस वक्त जो इंकशाफात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो इंतहाई हैरत अंगेज़ और ख़ौफनाक हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के बाद आसिम साहब की एक तहरीर, उनके एक इंकशाफात बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुए। वो जनाब हम आपके सामने रख रहे हैं। मुल्की मीडिया इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को नाजायज़ कैद में तकरीबन 2 बरस मुकम्मल होने जा रहे हैं। 4 दिन बाद 5 अगस्त को, आज 1 अगस्त 2025 है और 4 दिन बाद इमरान खान को इस नाजायज़ कैद में 2 बरस हो जाएंगे। और ये इंकशाफात ये भी बता रहे हैं कि अगर इमरान खान होते तो वो अमेरिका के साथ इस तरह से नुकसानदेह मुआहिदा ना करते। इमरान खान मजबूत आसाब के मालिक हैं और ये इंकशाफात भी किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहबी इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल तरीन लीडर हैं। और ये इंकशाफात, ये तहरीर आसिम ट्रंप मुआहिदे के बाद आसिम साहब की तहरीर ही के ज़रिए आई है सामने। कुछ बड़े इंकशाफात पहले हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले रज़ा रब्बानी साहब का यह बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। साबिक चेयरमैन सेनेट मियाँ रज़ा रब्बानी ने यह कहा कि अमरीकी सदर के ट्वीट के ज़रिए पाकिस्तान में तेल निकालने के मुआहदे की ख़बर इंतहाई अफसोसनाक है और आज जो है वो शफाफियत और गुड गवर्नेंस के लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। जायद हुसैन साहब ने आर्टिकल लिखा, डॉन के अंदर के पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली का नतीजा है या ट्रंप का ज़ाती फ़ैसला। इसमें भी उन्होंने कुछ अहम तरीन नुकात उठाए हैं, लेकिन आपको हम उन इंकशाफात की तरफ लेकर जा रहे हैं जो कि पाक अमरीका तेल मुआहदे के हवाले से हैं, जिसकी आलमी दुनिया में और आलमी मीडिया पर हेडलाइन ही कुछ यूँ बन रही है कि पाक अमरीका तेल मुआहिदा ये एक नुकसानदेह मंसूबे का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ, इसके अंदर सिर्फ तेल की बात नहीं की गई, और क्या है, क्या मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, माइनिंग है, बाकी दीगर क्या चीज़ें हैं। और अपने मखसूस सनसनीखेज़ अंदाज में गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तेल के बड़े ज़खायर की तलाश के लिए मुआहिदा तय पा गया है। और बाद अज़ां वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद इसकी तस्दीक वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान ने भी कर दी और मुतवक्का तौर पर दोनों फ़रीक़ैन ही ने इस स्याह सोने के हवाले से तफसीलात फ़राहम नहीं की हैं। ट्रंप ने सिर्फ ये बयान दिया कि अभी ये फ़ैसला करने के अमल में है कि कौन सी तेल की कंपनी इस शराकत की क़यादत करेगी। पाकिस्तानी हुकाम की खुशी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जानिब से मुस्तकबिल में भारत को तेल की फ़रोख्त किए जाने के इम्कान का एक तंज़िया तबसरा भी किया। ये इंकशाफ बता रहा है, तंज़िया तबसरा भी किया। जब बुनियादी मकसद एक दूसरे की तारीफ़ करना है तो फिर इस अमल में हक़ाइक़ की परवाह भला किसे है। इसी दौरान यह भी ऐलान किया गया कि पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीकी टैरिफ कम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। एक बार फिर कोई अदद फराहम नहीं किया गया, लेकिन भारत पर 25% टैरिफ की शरह के नफाज के बाद हमें शायद जश्न मनाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है ट्रंप के तरीक़ाकार अब पुराने हो चुके हैं जो ड्रामाई असर रखते हैं और ज़ाती मफाद को असल मादे पर फोकियत दे रहे हैं। गुमान होता है कि पाकिस्तान की हाइब्रिड हुकूमत भी, जी हाँ, पाकिस्तान की ये हुकूमत जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जीत और फिर उस जीत को धांधली के ज़रिए हार में बदलने के बाद अमल में लाई गई, वो हाइब्रिड हुकूमत है। और साहिब तहरीर ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वो जनाब अब उसी कश्ती पर सवार हो गई है और मुस्तकबिल में अपने किसी तवील मुद्दती सियासी, इक़्तिसादी या माहौलियाती मसाइल के बारे में नहीं सोच रही। कहती है ये तहरीर के सबसे पहले इस सवाल से आगाज़ करते हैं कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई तेल के ज़खायर मौजूद हैं। सुई और घोटकी जैसे मारूफ मकामात जहाँ से पहले ही
تیل اور گیس حاصل کیا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ ابتدائی مطالعات میں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں اور ان کے مضافات اور یہاں تک کہ مزید اندرون ملک میں بھی تیل اور گیس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سمندر میں مکران ساحل کے جنوب میں میرے رج زون کہلائے جانے والے صرف ایک علاقے میں تیل کے ذخائر ہیں، لیکن فی الوقت یہ محض اندازے ہیں اور ان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ٹرمپ معاہدہ نہ صرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ زمین کی سطح کے نیچے کیا ہے، اسے تلاش کیا جائے، بلکہ ان کے لیے ڈرلنگ شروع کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان ہے۔ اہم ترین نقطہ، تعجب کی بات نہیں کہ حکومت اور بڑی بین الاقوامی کمپنیز کی طاقتور شراکت کو سنگین مسائل کی پرواہ نہیں، جیسے بلوچستان میں جاری تنازع، ساحلی ماحول کو پہنچنے والے نقصانات اور دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں پانی کی سپلائی کا سکڑنا وغیرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا موسمیاتی تبدیلی پر عدم یقین۔ اب یہاں رکیں اور ذرا غور کریں، خیال کریں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کی پالیسیاں کہاں پر تھیں، عمران خان صاحب نے اس کے لیے کیا کیا، پوری دنیا ان سے رہنمائی لے رہی تھی، اور اگر عمران خان ہوتے تو شاید اس قسم کا، بلکہ یقینی طور پر ایسا نقصان دہ اس صاحب تحریر کے الفاظ میں جناب یہ ایک منصوبہ کیونکہ نقصان دہ ہے تو عمران خان ایسا منصوبہ، ایسا معاہدہ نہ کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا موسمیاتی تبدیلی پر عدم یقین ان کے ہر موقع پر ڈرل بیبی ڈرل کے نعرے سے صاف واضح ہے، لیکن حکومت پاکستان 2022 کے تباہ سیلاب کے بعد سے موسمیاتی تبدیلی پر یقین رکھتی ہے، اور بارہا عالمی سیاسی اقتصادیات میں خود کو اس نے سب سے زیادہ بااثر ملک قرار دیا ہے اور بالخصوص فوسل فیولز ترک کرنے کی تشہیر کرتی رہی ہے۔ 2022 میں کس کی حکومت تھی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کیا کچھ کرتے رہے۔ تاہم یہ تضادات یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ گزشتہ چند ماہ میں پاکستانی تبصرہ نگار نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ کافی توانائی صرف کی ہے کہ ہمارے خطے اور پوری دنیا میں قابلیت کے اعتبار سے نئی سیاسی اور اقتصادی صف بندی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر مئی میں پاک بھارت فوجی تصادم میں ریاستی قوم پرستی نعرہ بازی کے بعد ایک نئی جغرافیائی سیاسی تشکیل کے خواب بھی شامل تھے، جس میں پاکستان، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے سہ افریقی اتحاد کے خلاف واضح طور پر چین کے ساتھ کھڑا تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں اس تصور کا مزید پروپیگنڈا کرنے کا، یعنی اسے انہوں نے پروپیگنڈا قرار دیا، اس کا موقع اس وقت میسر آیا جب صہیونی ریاست نے ایران کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کیا، اور اس وقت پاکستانی حکام کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ثابت قدمی سے مغربی ٹرائیکا کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ لیکن امید افزا سوچ ایک طرف کر دیں تو اس بات پر یقین کرنے کی بہت کم وجوہات ہیں کہ پاکستان کا طاقتور فوجی حمایت یافتہ طبقہ اصولوں کی واقعہ ہی پرواہ کرتا ہے۔ تنقید کی انہوں نے پاکستان کے فوجی حمایت یافتہ طبقے پر۔ ایسے میں سامراج مخالفت کی تو بات چھوڑیں، ٹرمپ کے ساتھ تیل کا معاہدہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مخلوط حکومت اس سے پہلے کی حکومتوں کی طرح اب بھی پاکستان کی زمین اور وسائل کو سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو فروخت کرنا درست سمجھتی ہے، خواہ زیر بحث وسائل تیل، گیس یا معدنیات ہوں جنہیں قابل تجدید توانائی کی منتقلی کے لیے مرکزی حیثیت دی جا سکتی ہے، لیکن حقدار مقامی کمیونٹیز کو ان کا حق دینے سے انکار کیا جاتا ہے، اور جب وہ مطالبات کرتے ہیں انہیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ بلوچ نوجوانوں کے ساتھ محروموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وسائل سے مالا مال پختون علاقوں میں نام نہاد انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہی بات عمران خان بھی کر چکے ہیں کہ بلوچستان اور KPK کے حالات ایک مخصوص تناظر کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تیل کے معاہدے کا جشن منانا صرف پہلے سے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ کرتے لوگوں میں مزید بیگانگی کا احساس پیدا کر دے گا، کیونکہ جیسے یہ حکومت جشن منا رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم نے حاصل کر لیا، جبکہ یہ میٹروپولیٹن علاقوں میں کام کرنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود میں کسی بھی طرح کا کوئی حصہ نہیں ڈالے گا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کو عوام کی ماحولیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آگے اس انکشاف اور اس تحریر کے اندر آگے چل کر سب سے بڑا انکشاف جس کے راستے میں عمران خان صاحب قیدی نمبر 804 2 سالوں سے جیل میں بیٹھے ہوئے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، جس حوالے سے علی امین گنڈاپور کو بھی ٹاسک دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مائننگ اینڈ منرل بل، اس وقت جو تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں وہ بھی خاصی حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھیں کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت معاہدے کی تفصیلات میں، اسی تیل معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی تفصیلات میں دیگر معدنیات اور کرپٹو کرنسی کے لیے مائننگ کی بھی بات کی گئی ہے۔ جی
کرپٹو کرنسی کے لیے مائننگ اور دیگر معدنیات کی بات بھی ہے اس معاہدے کے اندر، جس کو پاکستانی میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، ہمارے ارباب اختیار اس پر پاکستانی عوام کو اعتماد میں نہیں لے رہے، اور جو حکمران ہیں ہمارے اصل، وہ پاکستانی عوام کو بتائے بغیر، پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر اس قسم کے فیصلے براہ راست امریکہ سے کر رہے ہیں۔ اور یہ تحریر اور صاحب تحریر کہتے ہیں کہ در حقیقت معاہدے کی تفصیلات میں دیگر معدنیات اور کرپٹو کرنسی کے لیے مائننگ کی بھی بات کی گئی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیل ایک بہت بڑے یا ممکنہ طور پر زیادہ نقصان دہ منصوبے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یعنی یہ منصوبہ نقصان دہ تو ہے ہی، لیکن اس میں یہ جو تیل کا پورشن ہے یہ صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل نقصان کسی جگہ اور ہے کہ آپ معدنیات اور کرپٹو کرنسی کے لیے مائننگ کی اجازت دینے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا اس حوالے سے کوئی تفصیلات کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اور آگے چل کر سب سے بڑی اور اہم ترین بات عمران خان صاحب اور قیدی نمبر 804 کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے حوالے سے صاحب تحریر نے اس انکشاف کے اندر لکھا کہ اصل چیلنج یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا سیاسی گروہ ملک کو بہتر سمت میں لے جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اب بھی سب سے بڑی پارٹی ہیں، سب سے مقبول رہنما ہیں، لیکن غیر منظم ہیں اور ریاست کے مسلسل دباؤ میں ہیں۔ جی ہاں، غیر منظم تو ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ پیپلز پارٹی بھی تھی، ماضی میں دیکھتے رہے نون لیگ بھی تھی، جب ان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست آمنا سامنا ہوا، اور لیکن اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف صاحب کی مقبولیت بھی گری تھی۔ وہ ان کے مقابلے میں دیگر سیاسی جماعتوں کی جن کو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی ان کی مقبولیت بڑھ گئی تھی، لیکن جہاں پر الٹ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر عمران خان کے مخالف جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ غیر منظم تو ہے لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی غیر منظم تو ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست کے مسلسل دباؤ میں رہنے کے باوجود آج کی تاریخ میں بھی صاحب تحریر بھی یہی انکشاف کر رہے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اندر کی میٹنگز میں مانتی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پاکستانی میڈیا، سوشل میڈیا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، اور سب سے بڑے رہنما، مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان ہیں۔ صاحب تحریر کہتے ہیں کہ ترقی پسند گروہ جو مرکزی دھارے کی سیاست کا حصہ نہیں ہے، انہیں یہ امید رکھنا چھوڑ دینی چاہیے کہ حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ جی ہاں، حالات خود بخود نہیں بدلنے والے، اور انہیں موجودہ نظام کو چیلنج کرنے کے لیے ایک واضح منصوبے کے ساتھ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ٹرمپ طرز کی سیاست حاوی رہے گی، یعنی پاکستان کے اندر بھی کچھ شخصیات جو ہیں اسی طرز کی سیاست جو ہیں وہ آگے بڑھا رہی ہیں کہ عوام کو یا پارلیمان کو کچھ بھی نہیں بتانا، اور آپ نے صرف مسلسل ڈھول بجائے جانا ہے کہ جناب ہمارا معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہو گیا ہے، اور دیکھیے امریکہ کی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بحالی کے ساتھ ہم لوڈیاں ڈال رہے ہیں، اور دیکھیے جی بھارت کے اوپر ٹیرف زیادہ ہے، ہمارے اوپر ٹیرف کم ہے۔ حالانکہ یہ جو چھپی ہے تحریر اور یہ جو صاحب تحریر ہیں عاصم سجاد اختر، جی ہاں، اس وقت پاکستان میں دو اہم ترین شخصیات عاصم صاحب کے نام کی ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی جنرل عاصم ہیں، اور اہم ترین خفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی جنرل عاصم ہیں، اور یہ جو صاحب تحریر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتے ہیں عاصم سجاد اختر صاحب، انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے، اور اپنے اس تحریر اور اس انکشافات کے معاہدے کی جو انہوں نے ہیڈ لائن رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاک امریکہ تیل معاہدہ ہے یہ ایک زیادہ نقصان دہ منصوبے کا صرف چھوٹا سا حصہ ہے۔ اگر اس کو اور ربانی صاحب کا جو بیان ہے اس کو ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو کیا سامنے آتا ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا، پاکستانی عوام کو نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ جناب جو وزیر اعظم صاحب ہیں منتخب جو کہتے ہیں کہ جناب ان کی حکومت ہے انہیں نہیں بتایا گیا، انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ کون تھا آرمی چیف صاحب کے دورے کے دوران؟ ان کے ساتھ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی، وہاں پر محسن نقوی صاحب تھے، اور کہاں سے ہے ان کا تعلق، اور جناب
جو ہے وہ کس ایجنڈے کے تحت وہ کابینہ کے اندر ہیں، سب کو اس بات کا اندازہ ہے، اور پھر ان کا ایک بیان کہ جناب وہ انڈر اوتھ ہیں، اس کی معاہدے کی تفصیلات نہیں بتائیں گے۔ حیران کن طور پر پاکستان کی سائڈ سے اس معاہدے کی کسی قسم کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے اس کا ذکر کر دیا۔ یہ ہے جناب بالکل وہ طریقہ جیسے پاکستان اور بھارت پر جیسے واسرائے کی حکومت ہوا کرتی تھی نا، تو واسرائے اپنا حکم جاری کر دیا کرتا تھا، بالکل ایسا ہی آج کی اس چنتخب حکومت کے حوالے سے امریکہ سے ایک واسرائے نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب پاکستان کے ساتھ ہم نے کون سا اور کیسے معاہدہ کیا ہے، اور قوم کو اس وقت پھر عمران خان صاحب کی یاد آئی ہے، عمران خان صاحب جیسے رہنما کی، کہ جنہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، جو اس قسم کا کوئی بھی نقصان دہ معاہدہ نہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ کیا، بلکہ جو ایسے معاہدے ماضی کے اندر ہوئے بھی تھی ان کو جناب انہوں نے ری اسکیجول، ری ڈیزائن اور ری شیپ کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی۔ فیڈ بیک آپ کا حضرت ضروری ہے، ایسی ویڈیوز بھی اب آج سے روزانہ آئیں گی جس میں معلومات ہوں گی، حقائق ہوں گے، تجزیہ ہوگا، فیکٹ اینڈ فگر ہوں گے۔ بور آپ نے نہیں ہونا، چینل کو سبسکرائب کریں، پیغام تاکہ آپ تک پہنچے عمران خان صاحب کا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہر صورت آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی سیاسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔